बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8वें सालाना कन्वोकेशन का इनेकाद। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में वज़रा, डिविजनल इंतज़ामिया, तलबा व तालिबात समेत वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2960 ग्रेजुएट्स में डिग्रियाँ तकसीम की, जिनमें 2508 BS, 440 MS, MPhil और 18 PhD के तलबा शामिल थे। चौधरी इनवारुल हक ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले 100 तलबा में गोल्ड मेडल्स, डिग्रियाँ और शील्ड्स तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर मस्ट यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमात को सराहते हुए आला तालीम के फ़रोग के लिए अज़्म का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक ने कहा कि मस्ट यूनिवर्सिटी वाहिद मीरपुर का सॉफ्ट इमेज और ओवरसीज़ की उम्मीद है। असातिज़ा तलबा की तालीम के साथ साथ इनकी ज़हनी फ़िक्री तरबियत पर भी तवज्जो दें। उनका कहना था कि स्टेटस और माफियाज का खात्मा किया जाए। NTS की तर्ज पर नौकरियों में भी शफाफियत लाई जा रही है। इदारे मुफाद आमा में बनाए जाते हैं, इन्हें भर्ती के मराकज़ नहीं बनने देंगे। इनवारुल हक का कहना था कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में आला तालीम के हसूल और फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊँगा। सदर रियासत ने बतौर चांसलर मस्ट यूनिवर्सिटी समेत तमाम जामियात के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेकर काम किया है। इन इदारों को वसाइल के साथ यहाँ मेरिट, ईमानदारी और तरक्की के कल्चर को फ़रोग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के तहत होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म और सितम छुपाने के लिए ये इंतखाबात करवा रहा है। हमारा मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी आज़ादाना इस्तिस्वाब राय हो। शाहराए नीलम नौसदा के मकाम पर JS बैंक के ताउन से तामीर होने वाली पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार ने पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वादी नीलम सयाहों का मरकज़ बन चुका है। हर साल की तरह इस साल भी मौसम गर्मा में 5 लाख से ज़ायद सयाहों ने वादी नीलम का रुख किया। उनका कहना था कि वादी नीलम के एंट्री पॉइंट चल्हाना के मकाम पर सयाहों की एंट्री में काफ़ी मुश्किलात दरपेश थीं। सयाहों की आसानी के लिए पुलिस चेक पोस्ट का क़याम नागुज़ीर था, जो कि JS बैंक के ताउन से तामीर अमल में लाई गई। IG पुलिस राना अब्दुल जब्बार ने मजीद कहा कि सयाहों की मुश्किलात को देखते हुए उन्हें पार्क, मस्जिद और जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। तकरीब से JS बैंक के सरबराह नौमान SSP मुजफ्फराबाद कामरान अली ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब में आर्मी ऑफिसर्स और सियासी समाजी रहनुमाओं, पुलिस अफसरान, ज़िले और तहसील इंतज़ामिया पटीका समेत मकामी कम्यूनिटी ने भी शिरकत की। इससे कबल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को सलामी भी दी गई। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि हुकूमत 15 अक्टूबर तक 4 फरवरी और 13 मई के मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद करे, वरना 24 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रावलाकोट में पावर शो सादर शहीद स्टेडियम में बेदारी शऊर अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जलसा रावलाकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जो जलसा 10 घंटे तक जारी रहा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर में हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद, जबकि आवाम ने भी हुक्मरान तबके पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान एक्शन कमेटी ने हुकूमत की तरफ से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद न होने और अपने बकिया मुतालबात के हक में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जबकि यौम तासीस के मौके पर रावलाकोट में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। निजी तालीमी इदारे में तालील और ट्रांसपोर्टर्स ने जुज़वी पहिया जाम हड़ताल की। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद गालिब ने अपने सैकड़ों साथियों समेत पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर लीं। चौधरी मोहम्मद गालिब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने का ऐलान।
چودھری محمد غالب کا اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور ایم ایل اے حلقہ سٹی کوٹلی چودھری محمد یاسین کی کارکن کش پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ آئندہ سیاسی جماعت جوائن کرنے اور انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ چاہنے والوں کی مشاورت اور مرضی سے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے 2021 کے انتخابات میں میرے کہنے پر چودھری محمد یاسین کو ووٹ دیے ان کے کام نہ کروا سکا، جس پر معذرت خواہ ہوں۔ عوامی مسائل کی بار بار نشاندہی کے باوجود چودھری محمد یاسین نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا اور کسی کو حلقے پر زور و زبردستی سے مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی موجودہ صورتحال کا نوٹس نہ لیا تو آئندہ انتخابات سے قبل آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پریس کانفرنس میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چودھری محمد عبدالرزاق، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب کوٹلی شاہ نواز بٹ، صدر این جی اور کوارڈینیشن کونسل مبارک علی بسمل اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع پونچھ کی نواحی یونین کونسل جنڈالہ کے سرکاری اسکولوں میں اسٹاف کی کمی کے خلاف اہل علاقہ اور طلباء سڑکوں پر نکل آئے۔ اہل علاقہ اور طلباء نے تھلہ بازار سے باغ راولپنڈی شاہراہ بند کر کے کئی گھنٹے تک احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مین شاہراہ، ٹائیں، ڈھلکوٹ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاج کیا، جس کے باعث گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی اور اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود رہی، جبکہ وائس چیئرمین یونین کونسل مرتضی عزیز نے کہا کہ اسکولوں میں اسٹاف کی کمی سے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ بارہا احتجاج کیے مگر حکومت اور محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور محکمہ تعلیم علاقے کے تمام سرکاری اسکولوں میں فوری طور پر اسٹاف کی تعیناتی اور حاضری کو یقینی بنائیں، جبکہ مطالبات کی منظوری تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ تتاپانی کے بڑے مرکز صحت رولر ہیلتھ سینٹر تتاپانی میں ڈاکٹرز کی عدم دستیابی سے مریض رلنے لگے اور عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ ڈاکٹرز کی عدم دستیابی کے خلاف 30 ستمبر کو غیر معینہ مدت تک تالہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ڈسٹرکٹ کونسلر اور ممبر عوامی ایکشن کمیٹی تتاپانی ملک عبدالرحیم ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 30 ستمبر کو آر ایچ سی تتاپانی کی تالہ بندی کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رولر ہیلتھ سینٹر تتاپانی جو کہ لاکھوں کی آبادی کا واحد بڑا مرکز صحت ہے، سینٹر میں سی ایم او، لیڈی ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاف کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے بھی ڈاکٹرز کی تعیناتی اور حاضری کے لیے ہم نے تالہ بندی کی کال دی تھی۔ ڈی ایچ او کوٹلی ڈاکٹر سید شفقت حسین شاہ کی جانب سے یقین دہانی اور سابقہ سی ایم او ڈاکٹر عبدالقیوم کی تعیناتی کے آرڈر کے جاری ہونے پر ہم نے یہ کال مؤخر کر دی تھی، لیکن تاحال یہاں ڈاکٹرز کی کوئی تعیناتی ممکن عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سینٹر میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی تعیناتی اور حاضری کو یقینی نہ بنایا گیا تو غیر معینہ مدت تک تالہ بندی جاری رکھیں گے اور اپنا بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ سٹی پولیس آفیسر سید خالد حمدانی کی جانب سے تھانہ وارث خان میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سی پی او نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ سی پی او نے متعلقہ افسران کو مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ سی پی او سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات کے مطابق بہترین سروس ڈیلیوری اولین ترجیح ہے۔ بہترین سروس ڈیلیوری کو ہمہ وقت یقینی بنایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ سی پی او سید خالد حمدانی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ہمہ وقت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کھلی کچہری میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، چیف ٹریفک آفیسر ایس پی راول، ایس ڈی پی او وارث خان، ایس ایچ او سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا۔ عمران خان نے پارٹی قیادت کو جلسے کی اجازت کی درخواست واپس لینے کی ہدایت کر دی، جبکہ راولپنڈی میں ہفتے کے روز بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے اڈیالہ میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے یہ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر اجازت ملی بھی
تو شہر سے کہیں دور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کے بجائے اب ہم راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہمارے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ ہم جلسے کی اجازت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں۔ ضلع گرم میں قبائل کے مابین جھڑپوں میں 41 افراد جاں بحق جبکہ 85 زخمی ہو گئے۔ جھڑپوں کے باعث آمد و رفت کے راستے اور تعلیمی ادارے بند۔ پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق اپر کرم کے علاقے بوشیرہ میں 6 روز قبل 2 گھرانوں کے مابین مورچوں کی تعمیر پر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ بر وقت فائر بندی نہ ہونے کے باعث ضلع کے مختلف علاقوں پیواڑ، تریمنگل، گنج علی زئی اور دیگر علاقوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ تازہ جھڑپوں میں مزید 11 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر فریقین کے 41 افراد جاں بحق 85 زخمی ہو گئے۔ جھڑپوں کے باعث مین شاہراہ، پارا چنار شاہراہ سمیت تمام آمد و رفت کے راستے بند ہیں جبکہ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں اور ممبر قومی اسمبلی اور انجینئر حمید حسین کا کہنا ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں کسی کا فائدہ نہیں۔ بدامنی کے واقعات کے باعث علاقے کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ حکومت اگر جنگ بندی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے تو فوری طور پر فائر بندی ہو سکتی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم جاوید اللہ مقصود کا کہنا ہے کہ قبائل کے مابین جھڑپیں رکوانے کے لیے معاہدین اور جرگہ ممبران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے اور متعدد بار فائر بندی کی کوششیں کی گئی ہیں اور فائر بندی تک کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایات کے مطابق نیو ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی، 5 رکنی کار لفٹر گینگ گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کی 10 مسروقہ گاڑیاں اور 2 رکشے برآمد کر لیے گئے۔ برآمد شدہ گاڑیوں میں 4 کرولا، 2 مہران، 1 کورے، 2 پک اپ، 1 خیبر اور 2 رکشے شامل ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان میں جہانگیر، خورشید، کامران، افتخار اور خاندان خان شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان شاپنگ مالز اور پارکنگ سے ماسٹر کی اور دیگر طریقوں سے گاڑیاں چوری کرتے ہیں اور ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والی ماسٹر کی بھی برآمد کی گئی ہے اور ملزمان گاڑیاں چوری کر کے دیگر اضلاع میں فروخت کرتے تھے۔ ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او نیو ٹاؤن نے برآمد شدہ گاڑیاں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ شہریوں نے راولپنڈی پولیس کی اس کارروائی کو سراہا۔ کار لفٹر گینگ کے خلاف مؤثر کارروائی پر سی پی او سید خالد ہمدانی کی ایس ڈی پی او، ایس ایچ او نیو ٹاؤن اور ٹیم کو شاباش دی۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ راولپنڈی پولیس کا موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اسلام فوبیا کے خلاف بھارتی مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اسی سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تحت ہزاروں مسلمان ممبئی کی جانب مارچ کر رہے ہیں۔ بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمان انتہا پسند ہندوؤں کے امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی اور مذہبی انتہا پسندی میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ مودی کی نفرت اور مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بننے والے مسلمان مذہبی منافرت کے خلاف بول پڑے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما امتیاز جلیل 12,000 سے زائد مسلمانوں کے ہمراہ ممبئی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بی جے پی کے ایم ایل اے نتیش رانے اور ہندو پیروکار رام گیری مہاراج کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بی جے پی کے ایم ایل اے نتیش رانے اور ہندو پیروکار رام گیری مہاراج نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جن میں مسلمانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ نتیش رانے کے خلاف مہاراشٹرا میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی تقاریر پر متعدد بار مقدمات درج کیے گئے ہیں اور وکیل واسی سید نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے۔ بھارتی مسلمان تو اپنے مذہبی تحفظ کے لیے سراپا احتجاج ہیں، مگر کیا انسانی حقوق کا پرچار کرنے والی بین الاقوامی تنظیمیں مودی سرکار کی اس خلاف ورزی پر ایکشن لیں گی؟ بھارتی ریاست بہار میں مذہبی تہوار جیوت پتریکا کے دوران 37 بچوں سمیت 46 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق لوگوں کے ڈوبنے کے واقعات ریاست بہار کے 15 اضلاع میں منگل کے روز سامنے آنا شروع ہوئے۔ حکام کے مطابق ڈوبنے کے واقعات دریاؤں اور تالابوں میں
اشنان کے دوران ہوئے اور جہاں حالیہ سیلاب کے باعث پانی کی سطح بلند تھی۔ بہار میں جیوت پتریکا کا تہوار مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مناتی ہیں۔ یہ تہوار ریاست اتر پردیش اور جھارکھنڈ کے علاوہ نیپال میں بھی منایا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ڈوبنے کے واقعات اورنگ آباد، گوپال جنگ، سماستی پور، روہتاس، پٹنہ اور روشالی سمیت بہار کے 15 اضلاع میں پیش آئے، جن کے بعد ڈوبنے والوں میں سے 46 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ مزید 3 افراد کی تلاش جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 4 لاکھ بھارتی روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال بھی اسی تہوار کے دوران 24 گھنٹوں میں 22 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع خطہ ہے اور اقوام متحدہ نے اپنی زیر نگرانی ایک آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کے تعین کا حق دے رکھا ہے، لہٰذا بھارت کے ان دعووں کی کوئی حیثیت نہیں کہ جموں کشمیر اس کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیر کے امور پر نگاہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے کئی قراردادیں پاس کر رکھی ہیں اور جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں تنازع کشمیر کی بین الاقوامی نوعیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ عالمی ادارے نے جموں کشمیر میں اپنے فوجی مبصرین تعینات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن و ترقی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ علاقے میں جاری غیر قانونی بھارتی اقدامات سے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، جبکہ اقوام متحدہ نے یہ بھی واضح کر رکھا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کسی بھی قسم کے انتخابات کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ہرگز متبادل نہیں ہے، لہٰذا مودی حکومت نام نہاد انتخابات کے ذریعے عالمی برادری کو ہرگز گمراہ نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔